अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए 6 एरियाज़ पे हमने काम करना है। इसको कहते हैं 6 पिलर्स ऑफ लाइफ स्टाइल। आज हम पहले पिलर से काम शुरू करेंगे और ये पहला पिलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो हर वक्त हमारे साथ चल रहा है। सुबह से शाम तक हम किसके बारे में बात करें? खाना पीना। आज क्या खाना है, अब क्या खाना है, ब्रेक कब होनी है, दोस्तों को मिलना है तो खाना है, खुशी गमी है तो उसमें खाना है, ट्रैवल कर रहे हैं तो खाना है। तो आप देखिए वीडियोस भी लोग देखते हैं खाने पीने की हर वक्त, तो वो देखकर फिर हमें और तलब शुरू हो जाती है। आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगी कि खाने का सही तरीका क्या है। एक बात आपने याद रखनी है जो मैं बार बार आपसे कहती हूँ, एक मोमिन की ज़िंदगी एतदाल की ज़िंदगी होती है। ये जो रिसर्चेस है ना किसी भी फील्ड में, ये बदलती रहती हैं वक्त के साथ साथ। हमें किसी भी रिसर्च को सुन के पढ़ के कोई एबनॉर्मल तरीके से नहीं उसको अप्लाई करना, कि अपनी ज़ात को समझना है आपने सबसे पहले कि मेरी ज़ात को इसमें से क्या फ़ायदा दे सकता है और मैंने किसी भी एक्सट्रीम रवैये से अपने आप को बचाना है। क्योंकि आज एक रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हो सकता है आज से 2-4 साल के बाद एक और रिसर्च आ जाए, जो वो रिसर्च आए तो वो कोई और बात करे, फिर आप परेशान हो कि हमने तो ये पढ़ा था, हम इतने अरसा ये प्रैक्टिस करते रहे, अब क्या करें। जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ या कहीं कोर्स अटेंड किया या किसी एक्सपर्ट से सीखा, सबसे पहले उसको मैच किया कि कुरान और हदीस के किसी हुक्म से वो टकराता ना हो। अगर वो नहीं टकरा रहा, जो अपनी अकल समझ से पता चल रहा है, उसको अप्लाई कर लिया। दूसरा ये कि उसको अप्लाई करने में एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच नहीं मेरी होनी चाहिए, क्योंकि दुनियावी रिसर्च है, वक्त के साथ बदल भी सकती है। मैंने ये देखा है कि उससे बहुत फ़ायदा होता है, इंसान सीखता भी रहता है, उसकी ग्रोथ भी होती है। आज मैं एक चीज़ अप्लाई कर रही हूँ, मुझे 2-4 साल के बाद एक नई रिसर्च पता चलती है और मुझे लगता है कि मुझे इसको मॉडिफाई करना है, इसको चेंज करना है, मैं चेंज कर लेती हूँ। समझ रहे हैं? तो अक्ल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है ऐसे मामलात में। जो लोग फिर बिल्कुल डॉक्टर की बात नहीं सुनते या बिल्कुल साइंसेस को नहीं मानते, वो इस वजह से होता है कि उनके अपने ज़हन में कोई एक एक्सट्रीम अप्रोच होती है। वो कहते हैं लो जी डॉक्टर तो रोज़ अपनी बात बदल देते हैं, कभी ये कहते हैं कभी वो कहते हैं। अब जाहिर है आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके सामने कोई एक एविडेंस आता है तो आप उसको फिर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमें एतदाल के साथ ये काम करना होता है। हम ये करते हैं कि अपने ऊपर इतना अप्लाई करें ना करें, सबको धुआंधार तकरीरें करते रहते हैं। तो मैं आपको आज खाने के बारे में जो कुछ असूल, कुछ ज़वाबित बताऊंगी, इसमें आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपने बहुत ठहराव के साथ अपनी शख्सियत को देखना है। आप में से हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। कोई काम ऑलरेडी कर रहा होगा, कोई जल्दी अप्लाई कर लेगा, किसी को ज़्यादा स्ट्रगल होगी, कोई सोचेगा। लेकिन अपने आप को किसी स्टैंडर्ड से मैच करना है, देखते रहने लगातार कि क्या काम मैं कर सकती हूँ और किस तरह मुझे करना है। ये नहीं करना कि जा के लोगों को तंग करें कि ये भी ऐसे करो, वो भी ऐसे करो। हाँ, जो चीज़ें वाकई सेहत के लिए मुज़र हैं, अब लाल नीले पीले ये जो शरबत हैं मार्केट में, ये तो हर कोई कह रहा है बुरे हैं, हमें भी पता होता है ये बुरे हैं। हम ज़ुबान की लज्जत के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर है इनसे तो हमें ज़रूर बचना चाहिए, अपने आप को इनसे तो दूर रखना ही रखना चाहिए। समझ रही बात? यानी कुछ चीज़ें लॉजिक भी बता देता है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से समझना है। अच्छा, जो अफराद खाने पीने के मामले में कुछ असूलों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उससे फ़ायदा क्या होता है। एक फ़ायदा तो ये हो रहा होता है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को ओन करते हैं, पेशेंट इंचार्ज हो जाता है। यानी जब डॉक्टर आपको कोई दवाई देता है और आपको कहता है ये खाएं, और आपने उसको खाने के बाद अपने अंदर कोई भी बेहतरी लानी होती है, तो आप हेल्पलेस होते हैं। आप हर वक्त सोच रहे होते हैं
اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا پھر ڈاکٹر اب دوائی کم کرے گا زیادہ کرے گا، آپ کو اتنا علم نہیں ہوتا. کچھ لوگ تکے سے اپنی ادویات کو بدلتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے سوچتے رہتے ہیں کیا کریں. تو اپنی خوراک کو خود مینیج کرنا یہ آپ کو ایک ذمہ داری کا احساس دیتا ہے، آپ کو ذمہ دار بناتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ زندگی کے ایک معاملے میں ذمہ دار ہو جائیں گے، آپ تقریباً ہر معاملے میں ذمہ دار ہوں گے. یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا. اگر آپ اپنی ذاتی زندگی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں نا کہ میرا کھانا پینا، میری صحت میری ذمہ داری ہے، میری امی کی، میرے شوہر کی، میرے گھر والوں کی، ڈاکٹر کی نہیں ہے، میری ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، آپ کے اندر وہ ایک بیلنس اپروچ آ جائے گی. دوسرا یہ، جب آپ یہ اپروچ اختیار کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ آپ تو میں یہ سب کچھ بتا رہی ہیں، ڈاکٹرز اتنی ڈیٹیل میں کیوں نہیں بتاتے. ہم پوچھتے بھی پرہیز، وہ کہتے ہیں کوئی پرہیز نہیں. ہاں کبھی کہہ دیتے ہیں اچھا یہ دوائی ناشتے سے پہلے خالی پیٹ لینی ہے یا اتنی دیر بعد لینی ہے، بس زیادہ نہیں بتاتے. کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز بھی اتنے ٹرینڈ نہیں ہوتے اس معاملے میں. ایک ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ باہر کے ممالک میں جائیں تو وہاں پر اسپیشلائزڈ یونٹس ہوتے ہیں جہاں پر وہ ڈاکٹرز بیٹھ کے صرف یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے صرف آپ کو پورے دن میں بتانا ہے کہ آپ کس وقت کھائیں، کیا کھائیں، کیسے کھائیں، اس سے ریلیٹڈ جو آپ کے چیلنجز ہیں. ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کے اوپر ورک لوڈ بہت ہوتا ہے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ اسی لیے 2-3 جملوں میں بول دیتے ہیں. اور پیشنٹ آلریڈی کوئی اپنی ذمہ داری کو اون نہیں کر رہا ہوتا، وہ فیصلے اپنی طرف سے تکے سے کرتا ہے. ڈاکٹر بتا بھی دیں تو وہ اکثر اوقات نہیں سمجھتے. میرا خیال ہے ہر پیشنٹ کو روز کم از کم 15-20 منٹ ایکسٹرا دیتی ہوں، بتاتی ہوں بچے کی ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے، جنک سے اس کو کیسے بچانا چاہیے. نیو بورن بچہ ہو تو میں اتنی منت سماجتی کرتی ہوں کہ فیڈر نہ دیں، چوسنی نہ دیں. دیتے رہتے ہیں، سارے لاتے ہیں جی ٹھیک ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر کو کیا پتا، میں نے تو رات کو سونا ہے، ہم صفائی کر لیں گے. تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارے خاندان کے سارے بچے لیتے ہیں، کچھ نہیں مسئلہ ہوتا. تو اب پھر ڈاکٹر بھی تنگ آ جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں چھوڑو، جب ان کو خود اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہے تو ہم کیوں اتنی پرواہ کریں. لیکن اصولی طور پہ ایک ڈاکٹر کا یہ فرض ہوتا ہے. جیسے میں نے پیڈیاٹرکس میں کیا ہے تو ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ جب آپ کے پاس ایک بچہ آپ کے کلینک پہ آئے گا، آپ نے صرف اس کی بیماری کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس کی بیماری کو ایڈریس کرنا ہے، آپ نے اس کا پورا ڈائٹ پوچھنی ہے. یہ شروع سے میں بتایا گیا، آپ نے اس کی ویکسینیشن کا پوچھنا ہے، اور اگر کوئی ایڈیشنل اس کے کوئی مسئلے ہیں، ماں سے ہینڈل نہیں ہو رہا بچہ، وہ بہت سارے مائل سٹونز کے بارے میں بھی بتانا ہے. لیکن وہی بات ہے کتنے ڈاکٹر بتا پاتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے. پھر اس میں ایک چیز جو آتی ہے آپ کی روٹینز، ان کو آپ کو ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی روٹینز کو ماڈیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا. اب کچھ لوگ ویسے ہی منہ اٹھا کے صبح آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بس جب بریک ہوگی ہم اس میں ناشتہ کریں گے. اب ان کو صبح ذرا جلدی اٹھنا پڑے گا، ناشتہ کر کے آنا ہے، اس کے لیے پھر کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی، کچھ رات کی تیاری کرنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ یہ جتنی کام ہم لائف سٹائل سے ریلیٹڈ کرتے ہیں یہ ہمیں کئی دفعہ فوراً نتیجہ نہیں دیتے. حالانکہ اب دیکھا یہ جا رہا ہے، ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ جیسے آپ اپنی لائف کو چینج کرنا شروع کرتے ہیں، 2 ہفتے میں اندرونی طور پہ آپ کی جو کیمسٹری ہے وہ چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی ایک بیماری کو آنے میں ہماری زندگی میں ہم نے 15 سے 20 سال کا ظلم کیا ہوتا ہے اپنے جسم پہ، تب وہ بیماری بنتی ہے. لیکن اللہ کتنا غفور و رحیم ہے کہ اگر ہم اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کر لیں، لائف سٹائل کو ٹھیک کر لیں، 2 ہفتے میں اندر چینجز آتی ہیں اور 3 مہینے میں واضح تبدیلی آتی ہے، اور لوگ 6 مہینے سے سال میں اپنے آپ کو بالکل بدل بھی سکتے ہیں. یعنی وہ پروسیس، وہ سفر چھوٹا ہے، لیکن کیونکہ محنت طلب ہے اس لیے لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے. اور یہ ساری بات بتانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم میڈیکیشنز کے، ادویات کے بالکل خلاف ہو جائیں. یعنی کئی دفعہ ہم ایسے اپروچ اختیار کرتے ہیں، کوئی ہمارے سامنے ایک شخص ہے جس کو ضرورت ہے کوئی دوائی لینے کی، ہم اس کو بھی روک دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب کچھ بند کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کھاؤ پیو صحیح طرح اور ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں یا تو وقتی طور پہ یا لانگ ٹرم میں آپ کو کوئی نہ کوئی دوائی لینی ہوگی.
لیکن اب آپ اس کو کسی بیلنس کے ساتھ لیں گے. بس یہ نہیں کریں گے ہر مسئلے کے لیے ایک پھکی لگائی دوائی کی اور چل پڑے. آپ یہ سوچے ہوں گے کہ اچھا یہاں پہ دوائی کھانی ہے کہ نہیں, کتنی کھانی ہے. کیونکہ اب آپ دیکھیں زیادہ تر ہمارے ارد گرد جو افراد ہیں جن کو 2-3 مسئلے ہیں اور وہ پھر ملٹیپل میڈیسنز لے رہے ہیں, پھر ایک میڈیسن کا دوسری میڈیسن کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کی کمپلیکیشنز ہیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دوائی بھی لینی پڑے تو کم سے کم لینی پڑے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کم سے کم ہوں, آپ کو مشکلات بھی کم سے کم ہوں. کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس پورا ہفتہ وہ لیٹے ہوئے ہیں, دوائی بھی نہیں کھانی, بیمار بھی رہنا ہے, کھانا بھی نہیں کھانا, کوئی چیز ٹھیک نہیں کرنی ہے. اور میں تو عام زبان میں کہتی ہوں کہ بیماری کو سیلیبریٹ کرنا ہے. پورا ہفتہ اس کا کوئی جشن ہی منایا جا رہا ہے کہ ہم بیمار ہیں, ہم بیمار ہیں, ہم بیمار ہیں. توجہ بھی نہیں پھر مل رہی, پھر اور ڈپریشن ہوتا ہے کہ کوئی میری پرواہ نہیں کرتا. تو بھئی اگر آپ کو ضرورت ہے, میرے سر میں درد ہو رہی ہے تو میں فوراً دوائی لوں گی, فوراً دیکھوں گی کہ کون سا کام ٹھیک کرنے والا ہے, کیونکہ میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتی. میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی دن اس طرح سے میں ضائع کروں اپنے لیے, میرا نقصان ہے. جب تک ہم اس نظر سے اپنی صحت کو نہیں دیکھیں گے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمیں کرنا کیا ہے, ایک لانگ ٹرم ویژن بنانی ہے. لانگ ٹرم ویژن کیسے ہوتی ہے, مطلب آج سے 5 سال بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہوں, 10 سال بعد کہاں دیکھتی ہوں, 20 سال بعد کہاں دیکھتی ہوں. Where do I see myself؟ صحت کے معاملے میں اپنے گھر والوں کو دیکھیں نا. اب میں کیونکہ ایکسرسائز کرنے کی ذرا چور ہوں, کافی بڑی چور ہوں. میں اپنے اوپر پچھلے 2 سال سے صرف یہی ورک کر رہی ہوں جو مجھے اپنے خاندان میں نظر آتا ہے, جو کسی ایسی بیماری میں جو ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ہے, تو میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں یہ تمہارا فیوچر ہوگا. تم بات نہیں سن رہی ہو نا, یہ تمہارے ساتھ ہونا ہے. اب میں اس پوائنٹ تک پہنچی ہوں, میں نے اپنے آپ کو یہ بتانا, وارننگ دینی شروع کر دی ہے زبردست قسم کی کہ سیدھی ہو جاؤ. اور اس سے پہلے کہ کوئی مسئلہ شروع ہو اور پھر تم کام صحیح کرو, پہلے ہی کر لو تو بہتر ہے. مسئلے قریب آ رہے ہیں, دور نہیں ہیں تم سے. جب دور کی چیز دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اب مجھے کیا کرنا ہے. جیسے میں ایک ایسے ڈاکٹر کو ملی جنہوں نے کہا کہ جب میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے خاندان میں بہت سے لوگ بائی پولر ہیں. بائی پولر ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے, یہ ایک نفسیاتی مرض ہوتا ہے جس میں انسان کے اندر موڈز کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں, ڈپریسڈ ہیں یا بہت ہائپر ہیں, تو عجیب وہ فیزز, بہت مشکل پرسنالٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا اور میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں نے جب اس بیماری کے بارے میں پڑھا اور میں نے پڑھا کہ یہ جینز میں بھی آتی ہے, تو میں نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیا کہ مجھے بائی پولر نہیں ہونا. اور الحمدللہ اس وقت بہت کامیاب ڈاکٹر ہیں اور بہت اچھی طرح اسٹیبل طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے خاندان میں رہتے ہوئے ایک چیک لسٹ بنانی ہے کہ میرے خاندان میں کون کون سی بیماریاں ہیں, اور ان بیماریوں کے بارے میں کیا میں نے اپنے پاس کوئی عہد و پیمان لکھے ہیں کہ یہ بیماری نہیں مجھے ہونی چاہیے. کیونکہ یہ بیماریاں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتی, یہ ہم خود دے رہے ہیں اپنے آپ. یہ یاد رکھیے گا. حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر بیماری کا ایک علاج ہے, اور وہ علاج کس کی طرف سے آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہم پہلے ہی علاج کو اختیار کر لیں نا. ہم علاج کو اختیار نہیں کر رہے ہوتے, وہ جین میں آپ کے موجود ہے, ٹینڈنسی آپ کے اندر ہے. تو حدیث پہ عمل کریں نا, اس علاج کی طرف فوراً چلے جائیں. آپ 100% سب کچھ کر رہے ہیں, اور پھر اگر کوئی بات ہوتی ہے پھر انسان کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے, لیکن آپ نے کوئی کوشش ہی نہیں کی, کوئی کام ہی نہیں کیا, اور بڑے آرام سے کہہ دیا کہ بس یہ بیماری تو اللہ کی طرف سے آئی. یہ طریقہ غلط ہے, یہ اپروچ غلط ہے ہماری. تو سوچنا اپنے بارے میں. پھر یہ یاد رکھیں لائف سٹائل چینج ہوتی ہے, اس کے 3 لیول ہیں اپنے آپ کو بچانے کے. ایک پرائمری لیول ہے, آپ بالکل ہیلدی ہیں, آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, آپ کہتے ہیں میں نے ابھی سے اپنے آپ کو فٹ رکھنا. یہ سب سے بہترین لیول ہے. مسئلہ آئے بغیر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں, مسئلوں کا انتظار نہ کریں. اس میں زیادہ تر ینگ افراد ہیں جو جوانی میں نا ہمیں لگتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا, ہمتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں,
انسان نہیں سوچتا. اور کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ابھی تک وہ بیماری نہیں لگی, وہ کہتے ہیں اچھا مجھے نہیں کچھ بھی ہوا, لیکن جب وہ پھر آتی ہے, اگر آپ کے رویے درست نہیں ہیں, آپ بہت سے ایسے کام کریں جو اس بیماری کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو مے بی آپ ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے لیکن آپ راستے کے سفر میں ہیں. دوسرا جو ہوتا ہے سیکنڈری پریونشن ہوتی ہے جو ہائی رسک پہ ہوتے ہیں. ہائی رسک پہ کون سے لوگ ہوں گے؟ مثلا ایک موٹا انسان ہائی رسک پہ ہے, خاندان میں کوئی بیماریاں ہیں والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے بھی, وہ ہائی رسک پہ ہے. آپ کے کچھ بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں مثلا کولیسٹرول جی تھوڑا سا زیادہ آ رہا ہے, ہیموگلوبن A1C ذرا سی زیادہ ہے, بارڈر لائن زیادہ ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے ویسے میں بڑی فٹ ہوں, تو آپ ہائی رسک پہ ہیں. آپ کا الارم بجنا چاہیے کہ یہاں پہ مجھے کچھ کرنا ہے, پہلے سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایون ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے فیملی میں کسی کو کینسر ہے, آپ ٹھیک ہیں لیکن وہ بھی جینز میں آتا ہے, تو آپ ہائی رسک پہ ہیں, فوراً اپنے پر کام شروع کرتے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا, ہم خود اتنے غم میں ڈوب چکے ہوتے ہیں, ہمارے فیملی میں کوئی کینسر کا مریض ہے, ہم اس کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پر بھی کیمو ہے, ریڈیشن ہے, کوئی نہیں بتا رہا ہوتا کہ ڈائٹ کو یا لائف سٹائل کو کیسے موڈیفائی کرنا ہے. ایون فیملی کے افراد کو نہیں بتا رہا ہوتا, صرف زیادہ سے زیادہ یہ بتا دیا جاتا ہے اچھا جی بریسٹ کینسر ہے, آپ جی میموگرافی کرواتے رہے گا, آپ کے خاندان میں کسی کو ہوا ہے. یہ نہیں بتاتے کہ آپ کو پورا لائف سٹائل موڈیفائی کر لینا چاہیے, کیونکہ آپ کی فیملی میں ایک شخص کو کینسر ہو چکا ہے. کیونکہ ریسرچ بتاتی ہے کہ بہت سے کینسرز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے صحیح لائف سٹائل کو چینج کرنے سے, وہ نہیں ہم کر رہے. تھرڈ کانسیپٹ ٹرشری پریونشن کس کے لیے؟ جس کو بیماری موجود ہے, وہ بھگت رہا ہے اور وہ کہتا ہے کسی طرح دوائیوں سے میری جان چھوٹے یا کمپلیکیشنز کی طرف میں نہ جاؤں. یہ بات یاد رکھیے گا, ایک دفعہ آپ کو کوئی بیماری ہو جائے اور آپ دوائی لے رہے ہیں, وہ آپ کو ٹھیک نہیں کرتی. وہ صرف کیا کرتی ہے کہ ان چیزوں کو کسی حد تک روکتی ہے, تھوڑا سا بند باندھتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر کوئی اس میں دراڑ آتی ہے, پھر ڈاکٹر ایک نئی دوائی دے دیتا ہے, اور پھر وہ دوائیوں سے کچھ اور کمپلیکیشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں. صرف لائف سٹائل چینج سے آپ ریورسل کی طرف جاتے ہیں, پیچھے کی طرف جاتے ہیں. زیادہ ایک مضبوط سہارا جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے, ادروائز آپ کو نہیں مل سکتا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہم نے ان بیماریوں کو ایکسیپٹ بھی کیا ہوا ہے, اور افراد بھی ہمیں اسی طرح بتاتے ہیں, ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ اب یہ تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا ہے. کبھی کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ شوگر ٹھیک ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر ٹھیک ہو سکتا ہے, کینسر سے آپ اپنے آپ کو اگر فرسٹ سٹیج پہ آپ بچا سکتے ہیں. میکسیمم کہتے ہیں مبارک ہو سٹیج 1 ہے, کچھ نہیں ہوا, بس آپ ریگولر ایئرلی چیک اپ کرائیں. کوئی نہیں کہتا کسی لائف سٹائل کوچ کے پاس جائیں اور اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں. بس ایک سطحی سا جملہ ہوتا ہے پریشان نہ رہیں, جس سے کہ فرق نہیں پڑنا. تو کرونک ڈیزیزز میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, شوگر ہے, جگر کی بیماریاں ہیں, بلڈ پریشر ہے, ایون یہ PCOs ہیں, خواتین کو جو انفرٹیلیٹی ہے, بچہ نہیں ہو رہا, یا آپ کو اپنے منتھلی سائیکل کی بھی ڈسٹربنسز بہت زیادہ ہیں, وہ بھی لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہیں. ایون میں نے لیکوریا کے پیشنٹس میں دیکھا ہے, اتنا بڑا مسئلہ لوگوں کو رہتا ہے, وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. پھر آپ کا کینسر رسک ہے, آپ کی سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں, اسٹروک ہوتا ہے, پھر آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں, یعنی جتنی بڑی بڑی ایسی بیماری ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ BMI اپنا کیلکولیٹ کریں. تو اس میں بھی اب آپ دیکھیں یہ جو چارٹ ہے, اس کی میں کمپلیکیشن میں نہیں جاؤں گی, لیکن نان ایشین اور ایشین کا فرق ہے, علاقے کے مطابق بھی فرق ہے. یعنی اگر ایک نان ایشین ہے تو اس کا BMI 25 پہ ہوگا تو اب سمجھا جائے گا یہ اوور ویٹ ہے, لیکن جو ایشین ہے اس کے لیے 22 پہ ہی وہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. BMI کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ پتہ ہے نا, آپ نے اپنی عمر, اپنی ہائٹ اور اپنا ویٹ جو ہے وہ لینا ہے. آپ گوگل کرتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو ایسے چارٹ مل جاتے ہیں, لیکن آج کل بہت آسان ہے, ایک ایپ کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس پہ یہ ڈالیں, آپ کا BMI آ جاتا ہے. یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ویٹ نارمل ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے. کچھ لوگ بہت کم وزن والے ہوتے ہیں, ان کی بھی بیماریوں کا رسک زیادہ ہوتا ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا میرا BMI کم ہے, میں تو پتلی ہوں, ان کو بھی اور طرح کی پھر بیماریاں ہوتی ہیں. دے آر آلسو ناٹ ہیلدی. BMI کو نارمل رینج میں ہم نے رکھنا ہوتا ہے. ہم نے کوئی گول سیٹنگ کرنی ہے نا اپنے لیے, تو آج ہم نیوٹریشن سے معاملہ اپنا شروع کر رہے ہیں, جس میں آپ نے ابھی سوچنا ہے کہ میرا ٹپیکل ڈے کیسا ہوتا ہے.
آپ کے پاس انفیکٹ لکھا ہوا ہونا چاہیے ٹائم وائز کہ میرا ایک ٹپیکل ڈے ایسا ہوتا ہے، صبح سے شام تک میں یہ کچھ کرتی ہوں، میں بیچ میں کیا کیا سنیکس لیتی ہوں، کون سے کھانے میں انجوائے کرتی ہوں، کیا میری کریونگز ہیں. جو لوگ لکھ نہیں رہے نا وہ اپنا زندگی پہ کوئی کام نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا. اب تھوڑا سا انالیسس کرنا شروع کرتے ہیں. جب بھی کسی ایکسپرٹ کے پاس کوئی آتا ہے تو یہ ضرور ہم پوچھا جاتا ہے آپ کتنی دفعہ دن میں پھل کھاتے ہیں، کتنی سبزیاں کھاتے ہیں، دالیں یا اس طرح کی جو لیگیومز بینز کتنے ہوتے ہیں، ہول گرین کتنا آپ کا ہوتا ہے، پانی آپ کتنا پی رہے ہیں، یہ باقی فزی ڈرنکس اور اس طرح سوڈا وغیرہ کتنے لیتے ہیں، فرائیڈ فوڈ کتنا کھاتے ہیں، میٹ کتنا آپ کی اس میں ہوتا ہے. ایسے جب مجھے سب بتاتے ہیں تو بہت قسمیں وعدوں کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہم ٹھیک کھا رہے ہیں، اتنا برا نہیں ہے. لیکن پیپر پہ لکھا تھا، آپ کے بھی سامنے جو آیا ہوگا آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس میں کیا کیا گڑبڑیں ہیں. اچھا، سو نیوٹریشن کے بارے میں ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے. ایک تو بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ ہمیں آنا چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے. جو لوگ پرہیز بھی کرتے ہیں اور وہ بالکل اپنے آپ کو اعتدال سے ہٹاتے ہیں، یہ درست رویہ نہیں ہے. جیسے ایون کسی پیشنٹ کی سرجری بھی ہوتی ہے تو خاص طور پہ جیسے بچہ پیدا ہوا، سیزیرین ہوا، اور بیچاری کو 40 دن کچھ بھی نہیں کھانے پینے دیتے اور پرہیز کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹانکوں میں پیٹ پڑ جائے گی، ٹانکوں میں مرچیں چلی جائیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں، اور اس کی حالت بری ہو رہی ہوتی ہے. تو اعتدال ضروری ہے. کوئی بھی بیماری ہے اس میں اعتدال، انلیس کوئی چیز آپ کے لیے اتنی مضر صحت ہو کہ آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا کہ یہ آپ نے بالکل ابھی نہیں لینا، نہیں تو اعتدال. دوسرا، جنک فوڈ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کتنی مزے کی بات ہے کہ جنک ہم اس کو کہتے ہیں لیکن کھانے کے لیے تیار ہیں. خود کہتے ہیں چلو جنک فوڈ کھاتے ہیں، اپنے اندر ہم کیا بھر رہے ہیں. کلیئرٹی سے ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ میں اپنے آپ کو خود نقصان دے رہی ہوں. تیسرا، ہمیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک جسم کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کتنی ہوتی ہے، اس کو کتنی انرجی چاہیے. ہمیں فیلنگ ہونی چاہیے کہ میرے لیے مثلا ناشتہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور مجھے خود کھانا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ گھر میں ہیں کوئی آپ کو پیمپر کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ جب اگر فرض کریں ہاسٹل میں ہیں، کسی نئی جگہ پہ ہیں، تو آپ خود اپنی ٹیک کیئر کریں. آپ کو فکر ہونی چاہیے اپنی، تو اپنی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں میرے لیے ضروری ہیں. آپ دیکھیں دوائی بھی تو کھاتے ہیں، پھر کڑوی دوائی کھاتے ہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا یہ کھانے کو، تو پھر دوائی بھی تو کھانی پڑتی ہے، تو کھانا کھا لیں پہلے. پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اوور کنزیومڈ اور انڈر کنزیومڈ نیوٹرینٹس کون سے ہیں. اوور کنزیومڈ کون سے ہیں؟ جتنا جنک ہے یہ اوور کنزیومڈ ہے، بہت زیادہ ہم لے رہے ہیں. چینی، میدا بھرمار ہے ہمارے پر، پہاڑ ہیں ہمارے اندر اس کے. نمک، چٹپٹی چیزیں، اسپائسز، مرچیں، جتنی مرچوں والی چیز ہے اتنی پسند ہے. سی کرنا ہے، ذائقہ ہی نہ آئے کسی کھانے کی چیز کا، اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو مسالہ. اور انڈر کنزیومڈ کون سے ہیں؟ جتنی ہیلدی چیزیں ہیں، پھل نہیں کھانا، سبزی نہیں کھانی. فخر سے بتاتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی سبزی نہیں کھاتا. مطلب انداز ذرا فکر والا ہوتا ہے لیکن بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم نہیں سبزیاں کھاتے، دال نہیں کھاتے. انڈر کنزیوم چیزیں کون سی ہیں؟ زیادہ تر جو اچھی کھانے والی چیزیں انڈر کنزیومڈ ہیں. مزے کی بات آپ کو بتاتی ہوں، جب میں کسی کو کہتی ہوں نا پھل کھائیں، کہتے ہیں جی آج کل اتنی مہنگائی ہے. اچھا، مجھے نا ٹونٹ کرنے والے طریقے سے کہتے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں میں آنے والے بھی لوگ ہیں، ٹونٹ، مہنگائی اتنی ہے جی، یہ تو امیروں کے چونچلے ہیں. گوشت آپ پورا کھا رہے ہیں. میں پوچھتی ہوں آپ کے گھر میں اس ہفتے میں کتنا گوشت آیا؟ ذرا اس کی بجٹ کریں نا، کیلکولیٹ کریں کتنا اس پہ لگا. اور ایک جو موسمی پھل ہے، جائیں جا کر اتوار بازار یا سبزی منڈی سے خریدیں، اس سے تو سستا ہی پڑے گا نا. کھیرا کھائیں نا، گاجر کھائیں، یہ چیزیں تو سستی ہیں. اچھا چلیں، آپ کو اتنا مشکل لگتا ہے تو سبزیاں گھر میں اگائیں. آج کل کچن گارڈننگ کا اتنا زیادہ کانسیپٹ ہے. نہیں، اچھا جن کے گھر میں جگہ نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں، یہ میں نے ابھی کانفرنس میں تھی لائف سٹائل کی، یہ جو فیشن ڈیزائنر ہے نا ماریا بی، اس کے کپڑے لوگ بہت پہنتے ہیں، تو وہ بھی لائف سٹائل کو فالو کرتی ہے. وہ اپنی سٹوری سنائی، اور انہوں نے اپنی گھر کی چھت پہ
سبزیاں اور سب کچھ اگایا ہوا، کہتی ہے ہم صرف گھر کی سبزیاں کھاتے ہیں، اب ہم سب لگائیں گے۔ نیوٹریشن ریلیٹڈ پرابلمس ہماری بہت زیادہ ہیں۔ کون کون سی ہیں بتائیں ذرا؟ پیٹ میں گیس، اور وزن زیادہ، اور کیا کیا محسوس ہوتا ہے؟ تھکن، جوڑوں میں درد، ہڈیوں میں درد، سانس پھولتا ہے، ہیموگلوبن لو ہو تو آپ دیکھیں بہت لمبی لسٹ ہے۔ آپ دیکھیں جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں ان کی کیلریز کتنی زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں سیب جو ہے اس میں کتنی کیلریز ہیں؟ 72۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کبھی سموسہ کھا نہیں سکتے، لیکن اب اس کو کھانا کب ہے، کیسے، وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔